बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 9 शेयर करनी हैं, 9 स्टोरीज़ बहुत ही अहम स्टोरीज़ हैं। एक मरतबा फिर आज कुरान मजीद की बेहुरमती जो स्वीडन में की गई उस पर बात करनी है। नवाज़ शरीफ साहब ने दुबई में अपना क़याम क्यों बढ़ाया, ये बड़ा मिलियन डॉलर सवाल है। अगले 72 घंटों में क्या होने वाला है, क्या कोई बहुत बड़ी ख़बर आने वाली है, इस पे बात करेंगे। और क्या फ़ौज में इमरान ख़ान के हमदर्द अब तक भी मौजूद हैं। परवेज़ खटक ने इमरान ख़ान पर ख़ुदकुश हमला कर दिया, सियासी ख़ुदकुश हमला। सऊदी अरब और यूएई 46 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने लगे हैं पाकिस्तान में। और क्या अली अमीन गंडापुर ने यानी अली अमीन गुंडापुर ने अपने गुंडे ज़मान पार्क से वापस बुला लिए हैं। इमरान ख़ान के साबका साले ज़ैक गोल्डस्मिथ ने वज़ारत से इस्तीफ़ा क्यों दिया, इस पर बात करनी। और चौधरी शुजात हुसैन की चौधरी परवेज़ इलाही से जेल में तकरीबन 15 दिनों में दूसरी मुलाकात, इस पर भी बात करनी है। इतनी अहम स्टोरीज़ हैं कि हर एक स्टोरी पे एक वीडियो हो सकती है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि कुछ वजूहात की बुनियाद पे जब वीडियो लेट हो जाती है तो ये आपका राइट है कि आप तक वो सारी ख़बरें पहुँचें, तबसरे और तजिए के साथ पहुँचें। कुर्बानी का प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत आपके तामुन अल्लाह के करम से कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुआ। और अब हमारे 2 प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं और जस्ट आफ्टर ईद उन पे इंशाल्लाह आपको काम भी शुरू होता हुआ नज़र आएगा। एक 200 यतीम बच्चियों और बेवाओं को हमने सिलाई मशीनें देनी हैं। 100 यतीम बच्चों को हमने स्कूल भेजे। स्कूल के हवाले से एक और भी प्रोजेक्ट है, वो आपके साथ डिस्कस करना है जनाब। सारी चीज़ें आपके साथ, ये नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है। मैं असल में इस वजह से भी, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ना तो एक्टिंग आती है, ना मैं कर सकता हूं, और ना ही फ्रॉड आता है, और ना ही ये बाय डिफ़ॉल्ट है कोई, और ना ही मैंने इस किस्म की कोई बातें, और ना ही कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि मैंने को बड़ा बनावटी या इस तरीके से। लेकिन मेरा दिल बहुत अफसरदा है, शायद इस वजह से भी। वैसे तो हर मुसलमान का, बल्कि हर इंसान का, अगर उसमें कोई इंसानियत है तो इसी तरह से होना चाहिए। लेकिन मेरा दिल शायद इस वजह से भी अफसरदा है कि वो पता नहीं गलती से मैंने वो वीडियो देख ली जो कुरान मजीद के बेहुरमती की वीडियो। वो जिस तरीके से वो बदबख्त कुरान को उछाल रहा है, जिस तरीके से वो बदबख्त, जिस तरह से वो कुरान के साथ दोनों वो फुटबॉल खेल रहे हैं, फिर उसे फाड़ रहे हैं, उसे जूतों तले रौंद रहे हैं, फिर जिस तरीके से जला रहे हैं, मतलब मेरी ज़बान में वो सकत नहीं है। OIC का इजलास भी हुआ। बहरहाल एक ट्रेडिशनल जैसे मजम्मत होती है, कोई तमाही हमें इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। 50 ममालिक हैं, किसी एक ने भी मुझे नहीं लगता सिवाय रजब तैयब अर्दगान के, कुछ उन्होंने कुछ सख्त बयानात दिए, कुछ ईरान ने दिया। इसी तरीके से OIC का इजलास तो हो गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। 50 ममालिक हैं मुसलमान, और तो और मैं और किसी से क्या शिकवा करूं कि हमारे पाकिस्तान में भी मैंने देखा, मैं सबके ट्विटर अकाउंट चेक कर रहा था, नवाज़ शरीफ साहब ने भी कोई मज़म्मती बयान नहीं जारी किया, मरियम नवाज़ साहब ने भी नहीं, शहबाज शरीफ साहब के भी गालिबन ट्विटर से तो मुझे नहीं नज़र आया, उनका कोई बयान सामने आया था एक मज़म्मत का। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर ख़ारजा हैं, उनका भी कोई ख़ास नज़र, पता नहीं क्या वजह है। हमारे दफ्तर ख़ारजा वो भी सत्तू पी के सो रहा है, पता नहीं क्या वजह है, क्या मुझे वजूहात की समझ अभी तक आई नहीं है। इस तरीके से मतलब हमें मुसलमानों को दहशतगर्द कहा जाता है। कभी हमने बाइबल जलाई है, अल्लाह माफ़ कर, हमारा तो ईमान है उस किताब पे, कुरान के साथ साथ, कुरान मजीद के साथ साथ ज़बूर, इंजील, तौरात, सब सारी किताबों पर हमारा तो ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह। साबका अंबिया पर ईमान है। जब तक वो ना हो तो हमारा ईमान मुकम्मल ही नहीं होता। यानी उनकी तौहीन को भी उसी तरीके से हम काबिल मज़म्मत समझते हैं और हराम समझते हैं। मतलब ये क्या है, आप एक
اسلام کی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور یہ اس طریقے سے عربوں مسلمانوں کے جذبات کو اس طرح سے ٹھیس پہنچا، اس میں کون سی آزادی اظہار رائے ہے؟ اس میں کون سی آزادی ہے؟ اس میں کون سا سکون ہے سوائے اشتعال دلانے کے، سوائے فساد پھیلانے کے؟ یورپی یونین نے بھی مذمت کر دی، امریکہ نے بھی مذمت کر دی، OIC نے میرے کو بیان جاری کر دیا۔ مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ پاکستان میں حکومتی سطح پر، ریاستی سطح پر ایسے سخت بیانات کیوں نہیں آئے؟ خیر، آپ یقین کیجئے اللہ جانتا ہے، اس کے لیے میں بہت پریشان ہوں، اور ہونا بھی چاہیے۔ نواز شریف صاحب نے دبئی میں اپنا قیام بڑھا دیا۔ I'm very sorry اگر کسی کو کوئی یہ خبر ڈسٹرب بھی کرتی ہو یا کیا ہو تو میں I'm very sorry کہ میں بعض اوقات نا اپنے کچھ ایموشنز پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ نواز شریف صاحب نے یہ میں پچھلی خبر کی بات کر رہا تھا، قرآن مجید کی بے حرمتی والی۔ نواز شریف صاحب نے دبئی میں قیام بڑھا دیا، اور اب بتایا جا رہا ہے کوئی ایک ہفتہ قیام بڑھا دیا، ہو سکتا ہے اور بھی بڑھ جائے، ہو سکتا ہے وہ دبئی کے بعد کہیں اور بھی جائیں، سعودی عرب بھی وغیرہ وغیرہ، ادھر ادھر بھی۔ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ملاقاتیں بہت ہی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، سیاسی بھی ہو رہی ہیں، کچھ غیر سیاسی بھی ہو رہی ہیں، کچھ دبئی کے شیوخ سے بھی ہو رہی ہیں، یعنی شیخوں سے، اور کچھ اور بھی بہت بڑے بڑے، کیونکہ نواز شریف صاحب صرف سیاسی اعتبار سے نہیں، کچھ معاشی پلان وہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں، تو ہے بہت اہم۔ کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ زرداری صاحب سے ان کی ایک ملاقات ہو چکی ہے بہت ہی اہم، اور وہ ملاقات 1 on 1 ملاقات تھی، یعنی اس میں کوئی وفد شامل نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، ان دو کی ملاقات تھی، تو اس میں بہت کچھ طے پایا ہے، اور ایک ملاقات ان کی زرداری صاحب سے اور بھی طے ہے۔ مبشر لقمان صاحب کے بقول انہوں نے کہا ہے کہ کوئی 5-6 اگست کو یا 6-7 اگست کو غالباً وہ نواز شریف صاحب کو پاکستان آتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی اور بھی ذرائع مصدق ملک صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ اس کے ساتھ ہی ہماری کمپین شروع ہو جائے گی، اور لوگ بتا رہے ہیں کہ بہت بڑا استقبال ان کا ہونے والا ہے، اور جب وہ آئیں گے تو ساتھ بہت بڑی کوئی انویسٹمنٹ کے بھی وعدے وعید، پلیجز اور انویسٹمنٹ بھی لے کے آئیں گے، کیونکہ ظاہر ہے وہ جب آئیں گے تو کیا نیا ہوگا۔ یہاں پر میں دیکھ رہا تھا کسی ٹی وی ٹاک شو میں میاں منشا صاحب کو، وہ کہہ رہے تھے کہ جی نواز شریف صاحب کو اجازت دی جائے، وہ آئیں اور وہی ساری ٹیم لائیں جو ان کے ساتھ تھی، اور وہی اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی چیف جسٹس صاحب سے کہ چیف جسٹس صاحب بس آپ اب سو موٹو نوٹس کام لیں، آپ سٹے آرڈر کام لیں، آپ اپنا کام کریں، آپ وہ ان کیسز کو مکائیں جو کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، تو آپ ادھر ادھر یعنی سیاست میں ہاتھ نہ ماریں۔ اب ایک طرح سے انہوں نے پیغام دیا کہ اب اپنے ذہن سے ذرا بغض نکالیں مبینہ طور پہ اور اپنا کام کریں۔ خیر کہ وہ انہوں نے قیام بڑھا دیا ہے جناب۔ بہت ساری چیزیں کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں طے پا گئی ہیں، کچھ بعد میں بھی، اور لیکن ایک بات جو کامن بہت کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، نون لیگ کے بہت سارے لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اپنا اپنا، ٹھیک ہے نا، تو خیر اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ اگلے 72 گھنٹوں میں کیا ہونے والا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ویک ہے یا اس سے اگلا ہفتہ ہے یہ عمران خان پر بہت ہی بھاری پڑنے والا ہے، اور ابھی سے بہت سارے لوگ جو باہر ملک میں بیٹھے ہوئے بھی یوتھی ہیں وہ بھی چیخنے لگ گئے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو یہاں پر ملٹری کورٹس میں عمران خان کا ٹرائل ہونے والا ہے، عمران خان کی گرفتاری سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہونے والی ہے، وہ یہ ہفتہ ہے یا اگلا ہفتہ ہے، بہت جلد ہی ایک ہفتے میں ایک بہت بڑی خبر آنے لگی ہے، اور ان کی گرفتاری بھی ہونے لگی ہے، اور اس عمران خان صاحب کی گرفتاری کے ساتھ ہی ان کا کیس شروع ہوتے ہی
نواز شریف صاحب کی واپسی ہوگی. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے کچھ ثبوت بھی سپریم کورٹ میں کل کی جو ورکنگ ڈے ہے اس سے آنورڈ ثبوت بھی سپریم کورٹ میں جمع کرائے جانے ہیں. اور وہ بہت ایک جس طرح سے بار بار پاک فوج کے سربراہ کور کمانڈر کانفرنس، فارمیشن کمانڈر کانفرنس، جس میں کہا جا رہا ہے بار بار کہ بہت ہی irrefutable ایویڈنس ہیں، بہت ہی ناقابل تردید شواہد ہیں. وہ ناقابل تردید شواہد اب سپریم کورٹ میں بھی جمع کیے جا رہے ہیں. اور وہ ان کو بھی جیسے نیکسٹ یہ کل ورکنگ ڈیز ہیں اور ورکنگ ویک شروع ہو رہا ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ بہت ہی ناقابل تردید ثبوت وہاں بھی جمع کیے جا رہے ہیں اور بہت ہی پکا ہاتھ ڈالا جا رہا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ کسی کو کوئی شائبہ ہو کہ جی کوئی زیادتی ہو رہی ہے. نہیں، وہ سب کچھ یہ جو ماضی کی طرح عمران خان کے دور میں جو ٹرائل ہوتے رہے ہیں جس کو کانوں کان کسی کو خبر نہیں تھی، یہ اس طرح کا نہیں ہوگا. یہ بہت ساری چیزوں کی ایکسس بھی ہوگی تاکہ لوگ دیکھیں کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کچھ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان کے فوج میں اب ہمدرد اب بھی موجود ہیں، لوگ ہمیں بھی میسج کرتے ہیں جناب ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ یہاں کیا گیا 9 مئی سے پہلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. 9 مئی کے بعد اگر کہیں وہ ہمدردی ہے بھی صحیح تو وہی اپنے سینے میں دب گئی ہے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتے. نمبر 1، میں حیران ہوا پچھلے ہفتے میں نے کرنل انعام الرحیم صاحب کا ایک انٹرویو کیا. وہ 2 حصوں میں انٹرویو ڈالا، آپ نے سنا بھی ہوگا، بہت اچھا انٹرویو تھا کرنل انعام الرحیم صاحب کا. ان سے آف دا ریکارڈ بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں تو میں نے پوچھا، میں نے کہا جی آپ 9 مئی کے واقعات کچھ تو انٹرویو کے اندر بھی آپ نے سنا. انہوں نے کہا نقوی صاحب بات یہ ہے. میں اچھا سن کے بہت حیران ہوا. میں نے کہا جی یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے، یہ اس طریقے سے گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، خواتین کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. وہ بندہ ہے کہ وہ بالکل ایک مرد مجاہد کی طرح جو بالکل ہے نا، مطلب مسنگ پرسنز کا کیس مفت میں لڑ رہا ہے. آپ اگر کسی کو ان کے گھر جانے کی اجازت کا موقع ملا ہو تو آپ جا کے دیکھیں، مطلب ان کا ڈرائنگ روم کی سیٹنگ، باقی ان کے وہ کرسیاں، صوفے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یار بندہ کس مقام پہ ہے. خیر، میں نے ان سے پوچھا، میں سمجھ رہا تھا کہ میں نے کہا فوری طور پہ یہ مذمت کریں گے، یہ کہیں گے یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں. انہوں نے کہا نقوی صاحب بات یہ ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا، کوئی بھی پاکستانی محب وطن پاکستانی، چاہے وہ فوج کے اندر ہو چاہے وہ فوج کے باہر ہو، وہ ایسا نہیں کر سکتا. اس کی مذمت ہی کرے گا، ان سے ہمدردی نہیں کر سکتا. فوج کے باہر بھی اور فوج کے اندر تو آپ سوچیں بھی نہیں. کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اگر کوئی ماب کے طور پہ GHQ پہ حملہ کیا ہوتا یا کور کمانڈر پہ، وہ ایک الگ سی صورتحال ہوتی، گو کہ قابل مذمت تھی. لیکن جب انہوں نے ریڈ لائن کراس کی نا اور شہداء کی توہین کرنا شروع کر دی. کہتے ہیں کہ جب میں فوج میں گیا، سیکنڈ لیفٹیننٹ بنا فوج میں، تو مجھ سے پوچھا گیا آپ فوج کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ تو میرا جواب، یہ کرنل انعام الرحیم صاحب کہہ رہے ہیں، تو میرا جواب یہ تھا کہ میں میجر عزیز بھٹی کی وجہ سے، یعنی میجر عزیز بھٹی میرے ہیرو ہیں، ان کو میں آئیڈیالائز کرتا ہوں، میں میجر عزیز بھٹی کی وجہ سے میں فوج میں آنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کوئی بھی ہو نا، وہ ان سے شہداء سے انسپیریشن لے کے آتا ہے، کیونکہ یہ جو شہداء ہیں یہ کوئی آرمی کے شہداء نہیں ہیں، یہ فوج تو ان کا شعبہ، ان کا ڈپارٹمنٹ ہے نا، وہ تو فوج کے تھے، چاہے وہ آرمی کے ہوں یا پولیس کے ہوں، وہ تو ان کے ہیں نا، ان کا تو وہ پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نا. یہ کوئی فوج کے یا پولیس کے شہداء نہیں، شہداء میرے ہیں، شہداء اس ریاست کے ہیں، شہداء اس قوم کے ہیں. یہ قوم ان شہداء کی قسمیں کھاتی ہے. اور کہتے ہیں کہ جب سے یہ شہداء کی توہین کی ہے نا، بس وہ ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے. اس کے بعد عمران خان کے خلاف فوج کے اندر ایک نفرت ہے، ایک ایسی نفرت جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ بالکل مجھے اور بھی 10 ذرائع سے میں نے اس کو کاؤنٹر چیک کروایا ہے. وہ کہتے ہیں ایسے ہی ہے. تو شہباز گل نے کہا تھا نا یہاں پر کہ یہاں سپاہی سے لے کر میجر یا کرنل یا بریگیڈیئر تک بہت سارے عمران خان جو اس وقت تھے وہ بھی
خیر سے، اور اب بھی جن کا یہ اس میں کسی قسم کی انوالومنٹ نظر آئی تو ان کو کس طریقے سے حافظ صاحب نے کس طریقے سے کھڈے لائن لگایا، کس طریقے سے فارغ کیا ان کو. تو بات یہ ہے کہ اب اس کے بعد ختم ہے سب کچھ. میں کب تک کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کا چیپٹر کلوز ہے، لیکن آج بھی یوتھی ہے، کچھ ایف اے فیل، کچھ مالشیا پالشیا، کچھ باہر بیٹھے ہوئے چول قسم کے، وہ جنہوں نے اپنے والد کے انگوٹھے جعلی لگوائے، وہ بھی اپنے ویوز لینے کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ ہے یار ویوز لیں گے، بہت ساری ادھر ادھر سے پیسے آئیں گے، کچھ ادھر سے بھی، کچھ ان کو مبینہ طور پہ انڈیا دے گا، کچھ ان کو اسرائیل دے گا مبینہ طور پہ، انہوں نے بکواس جو کرنی ہے پاک فوج کے خلاف، ریاست کے خلاف. تو اس طریقے سے اگر کوئی ان کو وہ کر رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے، تو انہوں نے وہاں پہ رہائش کا بندوبست بھی تو کرنا ہے نا، اپنا رہنا بھی تو ہے نا. اتنے مہنگے ملکوں میں جا کے رہنا جہاں لاکھوں روپے کا خرچہ ہو، وہ کیسے برابر کریں گے؟ لیکن وہ یوتھیوں کو چونا لگا رہے ہیں. اب بھی ہر روز اپنا ایک تھم نیل پہ اس طرح سے لگا کے انہوں نے یوتھیوں کو چونا لگانا ہوتا ہے. پرویز خٹک نے عمران خان پر خود کش حملہ کر دیا. کیسے؟ پرویز خٹک کہتا ہے کہ جو کچھ بھی 9 مئی کو ہوا ہے یہ پری پلانڈ تھا، یہ پہلے سے طے شدہ تھا. یہ کون پرویز خٹک جو وزیر اعلیٰ رہے 2013 سے 2018؟ یہ کون پرویز خٹک؟ وہی پرویز خٹک کہ جو وزیر دفاع تھے، وہی پرویز خٹک جو پی ٹی آئی کے صوبائی صدر تھے، وہی پرویز خٹک جب عمران خان ادھر پش اپ لگا رہا تھا، یہ بنی گالہ میں نکل نہیں رہا تھا، وہ پرویز خٹک لیڈ کر کے جلوس کو یہاں اسلام آباد تک آئے. گو کہ وہ تتر بتر ہو گیا تھا جلوس ان کی ریلی، لیکن پھر بھی وہ اسلام آباد تک پہنچا تھا کسی طریقے سے. وہی پرویز خٹک جو بڑا دھمکیاں دیتا تھا یہاں پہ فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے، کہہ رہا تھا 2023 میں آپ کا نام و نشان نہیں نظر آئے گا اس وقت کی اپوزیشن کو. تو یہ وہ پرویز خٹک صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ سب کا ذمہ دار یہ عمران خان ہے. وہ پرویز خٹک کہتے ہیں مجھے کیوں انہوں نے یہ شو کاز نوٹس دیا، میں کوئی ملازم ہوں، میں کوئی سرکاری ملازم ہوں کہ مجھے شو کاز نوٹس دیا ہے. وہ پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں یہ پری پلانڈ ہوا ہے. وہ پرویز خٹک صاحب فوری طور پہ پی ٹی آئی کو اس کی تردید جاری کرنا پڑی، اور پرویز خٹک کے لیے اپنے آفیشیل ٹویٹر سے بہت سخت الفاظ میں مذمت کرنی پڑی اس کے بیان کو. اور پرویز خٹک کہتے ہیں یہ سب کچھ عمران خان نے کروایا ہے. پرویز خٹک کہتے ہیں کہ یہ آپ جس طریقے سے کر رہے ہیں نا یہ ریاست کے خلاف، یا یہاں پر نہ تو فورسفل پالیسی چلتی ہے نہ نازیزم چلتا ہے. عمران خان تو دوسروں کو کہتے ہیں نا نازیزم کا تانا دیتے ہیں، تو وہ خود ہی انہوں نے. اب بتایا جا رہا ہے کہ پرویز خٹک کو اور اسد عمر کو دونوں کو تحریک انصاف کے واٹس ایپ گروپ سے بھی نکالا گیا ہے، اور ان کو ظاہر ہے واٹس ایپ گروپ سے نکالا گیا ہے. اس سے پہلے تحریک انصاف نے کہا تھا کہ پرویز خٹک بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے ان سے. جناب میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض یہ ہے کہ گمراہ کر نہیں رہا، گمراہ کر چکا ہے. بہت بڑا گروپ پرویز خٹک کی زیر سرپرستی اور زیر نگرانی اور زیر صدارت، یوں سمجھ لیں بہت بڑا ایک گروپ ہے خیبر پختونخوا سے، 25-30 لوگوں کا ہو سکتا ہے، شاید اس سے بھی بڑا ہو، ان کی تعداد زیادہ ہو. وہ بہت جلد اسی جولائی کے مہینے میں یا اس کے اینڈ تک بہت جلد سامنے آنے والا ہے، اور یہ عمران خان کے سیاسی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا. یہ آپ دیکھ لیجئے گا. اور سعودی عرب اور یو اے ای کو 46 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں، یہ بتایا ہے جناب مصدق ملک صاحب نے. مصدق ملک صاحب آج کل بہت ہی مدلل گفتگو کر رہے ہیں. مصدق ملک صاحب جناب کہہ رہے ہیں کہ وہ جس طرح سے انہوں نے، میں حیران تھا، میں نے پھر پتہ بھی کیا. میں نے کہا یار مصدق ملک صاحب نے کہا ہے کہ روس سے تیل آنے لگا ہے، جبکہ ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی تیل نہیں آنے لگا. وہ تو تیل یہاں پہ ہم صاف بھی نہیں کر سکتے. وہ امریکہ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اور روس سے ہم کوئی تیل نہیں یہ بہت بڑی بات تھی کہ مصدق ملک صاحب ایک وزیر مملکت یہ کہیں، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں ایک وزیر خارجہ، ظاہر ہے ان کا سٹیچر زیادہ ہوتا ہے اور ویسے وہ اپنی پارٹی کا چیئرمین بھی ہیں. تو اس حوالے سے کچھ شکوک و شبات کہ یار یہ صرف تسلی دینے کے لیے تو نہیں، لیکن جب 2 جہاز آ گئے یہاں پر اور پھر اس کے بعد لوگوں نے مانا، اور یار ہم نے بھی شاباش جی، میں نے کہا یہ واقعی جس طرح وہ باقاعدہ بتا رہے تھے کہ اب ہمارا جہاز وہاں سے چل پڑا ہے، روس سے وہاں فلاں جگہ پہ پہنچ گیا ہے، رکا ہے بیچ میں تو کیوں، اس کے رکنے کی کیا وجوہات تھیں، اور اب وہ جہاز آ گیا ہے. مصدق ملک صاحب کہتے ہیں کہ 46 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری. اور یہ واقعی ہمیں تو وقتی طور پہ خوشی ہوتی ہے نا
کہ جی کوئی لوگ کچھ لوگ یا IMF یا چائنا یا سعودیہ یا UAE وغیرہ وغیرہ ہمیں فوری طور پہ نقد پیسے دے دیں، وہ بھی مل رہے ہیں بہت سارے حوالوں سے۔ اب تو ہمارا سٹاف لیول معاہدہ بھی ہو گیا ہے، اب ہماری پاکستان سٹاک ایکسچینج وہ بھی اوپر جا رہی ہے، سب کچھ الحمدللہ انشاءاللہ بہتر ہوگا، اب بہتری کی جانب سارا انتشار، میں نے کہا نا انتشار کو جیسے ہی کنٹرول کیا ہے اب استحکام پیدا ہونا، استحکام کے بعد ترقی ہوتی ہے نیکسٹ فیز۔ اب اس میں جو ہے نا وہ کہا جا رہا ہے کہ 24 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری یہ سعودی عرب کر رہا ہے، اور کوئی 22 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری یہ UAE کر رہا ہے، اسی پر ہی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کو فائنلائز کرنے کے لیے، اس کو سٹریم لائن کرنے کے لیے، اس کے سارے نٹی گریٹی سارا کچھ جو نکات ہیں وہ طے کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کا قیام بھی اسی وجہ سے بڑھا ہے۔ اچھی بات ہوتی ہے کہ کسی ملک میں سرمایہ کاری زیادہ آئے، یہ پیسے اور ڈالر آنے سے بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے، یہاں پہ روزگار ملتا ہے، یہاں پہ ایک سٹیبلٹی ملتی ہے، یہاں پہ کاروبار ڈیولپ ہوتا ہے، وہ پنپتا ہے، لوگ اس کاروبار کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، ان کو نوکریاں ملتی ہیں، ان کو یہاں پہ پرمننٹ، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ مچھلی کھلاتے رہیں بلکہ مچھلی پکڑنے کا طریقہ وہ سیکھتے ہیں، تو یہ بہت اچھی خبر ہے۔ علی امین گنڈاپور نے، یعنی علی امین گنڈاپور نے کیا اپنے گنڈے زمان پارک سے بلا لیے واپس؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مراد سعید ہوں، علی امین گنڈاپور ہوں، یہ محمود خان ہوں، شاہ فرمان ہوں، یا مشتاق غنی ہوں، شہرام ترکائی ہوں، عاطف خان ہوں، باقی کچھ لوگ بہت سارے، یہ روپوش ہیں، یہ نظر ہی کوئی نہیں آئے، یہ آپ کو عید پہ بھی کوئی نہ نظر آئے، انہوں نے اپنے خاندانوں کے ساتھ بھی عید نہیں منائی، اپنی فیملیز کے ساتھ، دور کوئی شمالی علاقہ جات میں چھپا ہوا ہے، تو کوئی وزیرستان، تو کوئی ادھر، تو کوئی ادھر، تو یہ وہ۔ علی امین گنڈاپور نے اپنے گنڈے بھیجے ہوئے تھے زمان پارک، اس سے پہلے انہوں نے یہ گنڈے یہاں پر بنی گالہ میں بھی بھیجے ہوئے تھے۔ یہ بذات خود ایک گنڈا ہے، انہوں نے مجھے خود بھی ہمیں بتایا تھا، ہم ایک میڈیا ٹاک شو میں آئے تھے تو اس کے بعد ہمارے ساتھ بیٹھے، ان کا سو ویسے بھی یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے ہیں تو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور یہ میں ایسی بات نہیں کر رہا، خود ہی اپنی زبان سے بتایا میں کہاں کہاں ٹریننگ کیمپس میں ٹریننگ کر کے آیا ہوں جناب، TTP کے ساتھ، طالبان کے ساتھ، فلاں سا۔ تو یہ جب مجھے بتایا، جب مجھے پتہ ہے، تو یہ ایجنسیوں کو، پاک فوج کو، اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ صاحب کیا کر رہے تھے، یہ کون کیا کر رہا، ہر کسی کو پتہ تھا۔ تو جب آپ کا ایسا کردار ہو، ساتھ آپ پہ 302 کے مقدمے ہوں، ساتھ آپ پر یہ بھی اپنا وزیر قتل کی ہو، اور اسرار اللہ گنڈاپور اور اس کی 164 کا بیان، وہ بھی جناب وہاں پر جو مجسٹریٹ کے سامنے وہ جو بیان ہوتا ہے اس میں بھی آپ کے وہ ہو، اور ان کے لواحقین جو ہوں وہ بھی آپ کو ہی اس میں مینشن کر رہے ہوں، تو پھر آپ خود بتائیں، اتنے ساری بدماشیاں آپ نے کی ہوئی ہوں تو پھر مستیاں نہیں کر سکتے۔ وہ تب کر سکتے ہیں کہ جب فیض صاحب پیچھے بیٹھے ہوں یا باجوہ صاحب پیچھے بیٹھے ہوں۔ اب حافظ صاحب تو ایسا کر نہیں رہے، حافظ صاحب نے تو اپنوں کو بھی رگڑ دیا اپنے ادارے کے اندر بھی، تو وہ جو گنڈے انہوں نے وہاں پہ بھیجے ہوئے تھے، وہ گنڈے ان کو واپس کرنے پڑے، بلانے پڑے، اور ان کو پتہ چلا کہ یار اب اگر یہ گنڈے نہیں بلاؤں گا تو یہ معاملہ بہت خراب ہو جائے گا، اور میری سیاست بھی، ان کی سیاست ویسے ہی دفن ہو گئی ہے، ان کا وہ مولانا صاحب نے ان کو DI خان سٹی کی حدود سے تو الیکشن ہی نہیں لڑنے دینا۔ یہ میں اب اس پہ پھر کبھی بات کروں گا، یہ میرے پاس پکی اطلاعات ہیں۔ تو یہ انہوں نے اپنے گنڈے واپس بلا لیے۔ عمران خان کے سابقہ سالے زیک گولڈ سمتھ، وہ وزیر تھے برطانیہ میں، ماحولیات کی وزارت تھی، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ کیوں ایسا کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ کہا تو ہے انہوں نے جناب کہ میرا جو وزیر اعظم ہیں وہ رشی سونک، یہی نام ہے نا ان کا، جو انڈین نژاد ہیں، تو انہوں نے وہ کہ ان کو ماحولیات سے کوئی دلچسپی ہے نہیں، اس وجہ سے انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا جو ہے نا سارا کچھ ابھی تک پتہ نہیں کیوں نہیں دیا، کافی عرصہ ہوا ہے نا نئے وزیر اعظم کو آئے ہوئے بھی۔ تو یہ زیک گولڈ سمتھ، یہ غالباً وہی زیک گولڈ سمتھ ہیں کہ جن کی کمپین جب وہ میئر کا الیکشن لڑے تھے تو ان کی کمپین عمران خان صاحب نے چلائی تھی جا کے وہیں پر، اور عمران خان نے وہاں پر کمپین چلائی، اور وہ صادق خان ایک مسلمان پاکستانی نژاد کے اگینسٹ وہ کمپین چلائی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ چودھری شجاعت حسین کی چودھری پرویز الہی سے جیل میں ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ایک ملاقات ان کی 19 جون کو ہوئی، اور ایک ملاقات ان کی کل ہوئی۔
जेल में। जेल उनसे पहले एक ان کا میڈیکل چیک اپ بھی کیا گیا چودھری پرویز الہی کا۔ اس ملاقات میں چودھری سالک صاحب ان کے بیٹے چودھری شجاعت صاحب کے اور چودھری وجاہت صاحب بھی ان کے ساتھ تھے۔ یہ اور ان کا اپنا بے شرم بیٹا وہ وہاں اسپین میں مزے کر رہا ہے، ادھر ہی سے کوئی نہ کوئی ٹویٹ کر دیتا ہے۔ یہ لوگوں نے بالکل ٹھیک بنایا ہوا نعرہ کہ چودھری پرویز الہی پین میں اور مونس الہی اسپین میں، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ اسپین کے مزے کر رہے ہیں اور کوئی نہیں مطلب وہاں سے اور آ نہیں رہے۔ والد صاحب اگر کسی کے اس قدر تکلیف میں ہوں تو وہ اس میں، اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چودھری شجاعت صاحب نے ان کے ساتھ کچھ سیاسی معاملات بھی اور دوبارہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کاف لیگ میں آ جائیں۔ اب بڑا ان کو اپنا فیوچر اور اسی مونس الہی نے ان کا فیوچر تباہ کیا ہے۔ اب وہ پچھلی دفعہ گئے تو بتایا جا رہا تھا، ذرائع نے بتایا کہ انہوں نے چودھری شجاعت صاحب سے شکوہ کیا۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں، یہ ان کے قریبی رشتہ دار ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے کہا ایک محسن نقوی صاحب نے میرے خلاف ساری کارروائی کی ہے اور ایک چودھری سالک نے۔ تو چودھری شجاعت حسین صاحب نے ان کو بتایا کہ نہیں، ان دونوں نے نہیں کی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ کسی اور نے کی ہے۔ نہ تو آپ کے خلاف چودھری سالک صاحب نے مقدمات بنائے ہیں اور نہ ہی آپ کے خلاف محسن نقوی صاحب نے مقدمات بنائے ہیں۔ محسن نقوی صاحب کی غالباً ساس تھیں یا ان کی بیٹی کی ساس تھیں، جو بھی ان کی بھی ملاقات کروائی گئی ان سے، وہ بھی انہوں نے ہاسپٹل، وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہیں ظاہر ہے، تو وہ ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ چودھری صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چودھری شجاعت حسین صاحب کا بڑا پن ہے، یہ ان کا بہت ہی بڑا پن ہے۔ وہ بڑے ایک بااصول انسان بھی ہیں اور بااصول سیاستدان بھی ہیں۔ دیکھیں، ان کو دھوکہ دیا تھا چودھری پرویز الہی نے، اور دھوکہ مونس الہی کے کہنے پہ دیا تھا اور سب کو ناراض کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی چودھری شجاعت صاحب جب پچھلی دفعہ جیل میں گئے تو پھر ان کو دوسرے، ہم نے اگلے دن وہ پڑھا کہ ان کو بی کلاس بھی مل گئی اور ان کو سہولیات بھی مل گئیں، اب ان کو دوائیاں بھی مل رہی ہیں، ان کو کھانا بھی صحیح مل رہا ہے۔ تو یہ چودھری شجاعت حسین صاحب کی وجہ سے، کہ وہ اس لیے نہیں کہ وہ ان کے رشتہ دار، وہ کم از کم اس رشتہ داری کی بھی قدر کر رہے ہیں، اس تعلق کی بھی قدر کر رہے ہیں، انہوں نے اپنا سب کچھ، اور ساتھ ہی ان کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب ان کا چیپٹر کلوز ہو گیا، اب آپ کاف لیگ میں آؤ، اور اس یعنی ایک ڈگنیٹی ہے کہ گو کہ مجھے پتہ ہے کہ ان کا بیٹا سالک صاحب بالکل نہیں چاہ رہا ہے ابھی تک بھی کہ ان کو، لیکن تب بھی شجاعت حسین صاحب ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں کاف لیگ میں اور وہی پوزیشن کاف لیگ میں سنبھالیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔